बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, फैसलाबाद प्रोग्रेस रिपोर्ट के एक नए प्रोग्राम और एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं DGPR के डिप्टी डायरेक्टर सुभान अली साहब। उनको वेलकम करूंगा। कैसे हैं सुभान साहब? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जी। सुभान साहब, ज़रा बताइएगा कि कैसे क्या पिछले हफ्ते की रही है ज़िली इंतज़ामिया, और ये जो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, तबादलों की एक बरसात चल पड़ी है, तो थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि हमारे जो फैसलाबाद की ज़िली इंतज़ामिया का आगाज़ किस तरह से हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अमीन जतोई साहब, आपने बड़ा अच्छा किया कि आगाज़ पूछ लिया मुझसे। पिछला हफ्ता सोमवार के रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक लॉन्च किया प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन इंडेक्स पाकिस्तान। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, पाकिस्तान को खूबसूरत, साफ़ सुथरा और सरसब्ज़ देखना चाह रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने बहुत सारे इक़दाम भी किए हैं, जिसमें बिलियंस ट्री लगाने का उनका एक प्लान है और उस पर काम भी हो रहा है। इसी तरह मैसेज निचली सतह पर भी उनका हर ज़िले में है, लेकिन उन्होंने इस प्रोग्राम को इसकी कामयाबी के लिए पाकिस्तान के 2 सूबों से 21 शहरों को सिलेक्ट किया है, जिनमें पंजाब के 12 अजला शामिल है, बाकी अजला जो है 9 वो KP के सूबा से हैं। तो ये लॉन्चिंग जब हुई तो एक डिवीजनल सतह पे भी एक कमेटी बनाई गई है। कमिश्नर साहब उसके चेयरमैन है और उसके फोकल पर्सन कन्वीनर जो है डिप्टी कमिश्नर है, और वो एक बड़ी वेल पार्टिसिपेटेड एक कमेटी है जिसमें एक टारगेट दिए गए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग जो है इस्लामाबाद से हुई और फैसलाबाद से भी तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा अफराद, जिनमें सरकारी अफसरान और ख़ुद कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, कम्युनिटी के नुमाइंदे, मीडिया के नुमाइंदे वहाँ इस्लामाबाद पहुँचे। कन्वेंशन सेंटर में ये सोमवार को बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे तरतीब दिया गया और वहाँ पे पार्टिसिपेट्स ने बाकायदा एक हलफ दिया कि इस प्रोग्राम पे हम अमल दरामद करेंगे। ये प्रोग्राम कुछ इस तरह है कि इब्तदाई तौर पर जो 21 शहर जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हें एक टारगेट दिया गया है। टारगेट में शहरों को साफ़ सुथरा करने के लिए सैनिटेशन है, सफाई है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, और इस हवाले से ट्री प्लांटेशन है और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसमें शामिल है। अच्छा, फैसलाबाद तो पहले ही आगाज़ इसका मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले ही कर चुका है इस हवाले से। जी, ये लॉन्चिंग इस प्रोग्राम की अब हुई है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस प्रोग्राम के हवाले से ही एक पहले हफ्ता सफाई शुरू किया, फिर उसमें एक्सटेंशन लाए और 2 हफ्तों से ये अब जो प्रोग्राम आगे चल रहे हैं ये क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स के हवाले से जा रही हैं। उसमें बाकायदा इन शहरों में कंपटीशन है और फैसलाबाद की इंतज़ामिया बड़ी पुरज़म है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने टारगेट्स दे दिए हैं तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को, और कम्युनिटी को भी शामिल किया गया है। इसमें लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे हैं, कुछ जो सोशल मोबिलाइज़र हैं, उनको पर रखा गया है ताकि हम फैसलाबाद को नीट एंड क्लीन और इस हवाले जो टारगेट्स हैं वो अचीव करके कोई पाकिस्तान में टॉप पोजीशन हासिल करें, सरफरिस्त आएँ, और इसके लिए कोशिश जारी है। और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इस हवाले से सोचा नहीं था। जैसे सही कह रहे हैं, आलूदगी है, आलूदगी में जिस तरह आलूदा माहौल हो रहा है, जिस हवाले से हम जिस माहौल में रह रहे हैं, ये आइंदा नस्लों, अगर आइंदा नस्लें हमसे पूछेंगी कि आप हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, तो ये गंदा माहौल तो हमने नहीं छोड़ना, अच्छा माहौल देना है। ये इंसानियत की बका के लिए, और फिर सफाई तो निस्फ़ ईमान है, और ये इस्लामी माशरे का एक शुआर है कि साफ़ सुथरा इर्द गिर्द के माहौल साफ़ सुथरे हो। लेकिन तरक्की के साथ साथ माहौल आलूदा होता है, संतों से होता है, बाकी जो माशी एक्टिविटीज़ हैं उनसे होता है, लेकिन इनके साथ साथ हमने वो भी मैयर से लेने हैं कि हमारा माहौल भी साफ रहे, हम आइंदा नस्लों को एक अच्छा माहौल दे सकें। लोकल सनतकार
بڑے اس میں ماحول کے تحفظ کے لیے، آلودگی کے خاتمے کے لیے بڑے کوآپریٹو ہیں۔ اچھا سبحان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر جس طرح بڑے فلوئنٹ ہے، بڑے پیشنیٹ ورکر ہیں اس حوالے سے، جس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے کہ یہ پروگرام جس طرح وزیر اعظم نے شروع کیا، اس کے آغاز سے پہلے انہوں نے کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد جو ہے ٹاپ 1 2 3 میں آئے گا کیا؟ جی بالکل، اس پہ باقاعدہ آغاز ہو گیا اور ایک باقاعدہ ایک لائن آف ایکشن اور اسٹریٹجی جو ہے نا وہ ایوالو کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ٹارگٹ دے دیا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو، اور اس میں ایف ڈی اے، پی ایچ اے، لوکل گورنمنٹ سارے شامل ہیں، اور سوشل موبلائزیشن اس کا باقاعدہ ایک بڑا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب پچھلے دنوں ایک پیپلز کالونی کے قریب مسلم پارک یونین کونسل نمبر 77 میں گئے، وہاں پہ جائزہ لیا صفائی کا، اور اس یونین کونسل کو زیرو ویسٹ بنایا کہ سارا ماڈل ایک قسم کا بنا کے ماڈل بنا دیا، اور اسی پیٹرن پہ چاہ رہے ہیں کہ شہر کی ساری یونین کونسل، میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ٹارگٹ دیا 1 ماہ کے اندر ساری یونین کونسل زیرو ویسٹ ہو جائیں گی۔ اچھا سبحان صاحب، معذرت کے ساتھ کہ میں آپ جو یہ جو کنونشن سینٹر پہ جو اسلام آباد میں ہوا، اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جو لاسٹ سیچرڈے کو تھی، جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق اس میں جو ڈپٹی کمشنر انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا، جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ بہت سارے ایریاز میں اس کا امپیکٹ نہیں مل رہا، جس طرح کی صفائی ہونی چاہیے، یا جس طرح کے لوگ شکایات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں لوگ نہیں پہنچے، ہمارے علاقے میں لوگ نہیں پہنچے، تو وہاں پر ڈپٹی کمشنر نے باقاعدہ میرے خیال میں اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور بہت ساری سرزنش بھی کی لوگوں کی۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا اگر آپ مناسب سمجھے تو، ناظرین بھی اس حوالے سے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے اس کی یہ ایک آبزرویشن آپ کی تھی کہ اس ہفتہ صفائی میں وہ نتائج نہیں حاصل کر سکے، اور یقیناً اگر آپ کی آبزرویشن ہے، آپ بڑے باخبر شہری ہیں، اس حوالے سے میڈیا سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو یہ آبزرویشن بلکہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے خود آبزرو کیا کہ کچھ ادارے، ایک ادارہ انہوں نے پرفارمنس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی پرفارمنس کو تو اپریشیٹ کیا، لیکن باقی جو ادارے ہیں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی خفگی کا اظہار کیا ان کے کام کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو کام اگر اسسٹنٹ کمشنر صاحبان نے کرنا تھا وہ نظر نہیں آیا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی رپورٹ کیا۔ اس طرح باقی محکموں کو بھی انہوں نے کہا کہ جی اس میں تو کوئی کوتاہی کی یا کوئی نرمی کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک پروگرام اگر ہم نے لانچ کرنا ہے، اصل میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو مشن ہے، ویژن ہے، وہ یہ ہفتہ صفائی نہیں ہے، لیکن اس کو ریگولر فیچر بنانا ہے۔ بیسیکلی وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا شہر جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ آ سکے۔ ہفتہ صفائی کو ایک موٹیویشن ہے، ایک سینسٹائزیشن ہے کہ سینسٹائز کرنا ہے محکموں کو متحرک کرنا ہے، پبلک کو اویئرنیس دینی ہے، پبلک کا ایک کوآپریشن حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی موبلائزیشن ہے، لیکن چاہ یہ رہی ہے کہ ہر روز ایسے لگے کہ جیسے ہم ہفتہ صفائی منا رہے ہیں، صاف ستھرا۔ لیکن سبحان صاحب دیکھیں نا، لوگوں کا جو گلہ ہے، لوگوں کی جو باتیں ہیں، وہ یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ واک سیمینار اس چیز سے ہٹ کے۔ اب دیکھیں جو اس میٹنگ میں جو ہوا کہ بہت سارے ایسے اسسٹنٹ کمشنرز تھے جن کی فٹ ورک اس حوالے سے نہیں نظر آئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جب اب وزیر اعظم عمران خان نے بھی باقاعدہ طور پہ اس کے انڈیکس کا اعلان کر دیا ہے، تو اس کے حوالے سے جو موبلائزیشن ہے، تو کیا ساری انتظامیہ آپ فوکس کرے گی اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ فورٹ نائٹلی میرا خیال ہے 15 دن کے بعد یہ ایک میٹنگ ہوا کرے گی، اس میں ہم جو ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ وہ رزلٹس دیکھے گی کہ ہم ٹارگٹس کے حوالے سے کہاں تک ہے، اور ایک واضح ماحول نظر آئے گا انشاءاللہ۔ کلین اینڈ گرین فیصل آباد، صاف اور سرسبز فیصل آباد، اور وہ ٹارگٹس جو کلین اینڈ گرین انڈیکس کے حوالے سے دیے گئے ان پر باقاعدہ کام ہوگا، اور یہ واضح ہدایت ہے، اور اس میں انتظامیہ بڑی سنجیدہ ہے اور بڑی سخت ہدایات ہے کہ محکمے اپنا کام کریں، محکمے کام کریں گے تو ماحول بھی اچھا ملے گا۔ لیکن معذرت کے ساتھ پچھلا ہفتہ جو ہے اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کے علاوہ یا فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کے علاوہ ہمیں سنجیدگی کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آئی۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے، لیکن جو ظاہری بات ہے ایک اکیلا ڈپٹی کمشنر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹارگٹ ملا ہے، یہ جو انڈیکس ہے، یہ کتنے مہینے کی بنیاد پہ ہے؟ 3 مہینے کی بنیاد پہ ہے؟ یہ جو 21 شہر منتخب کیے گئے ہیں، اس کو کتنے عرصے میں جو ہے ایلوکیٹ کرنا ہے آپ سب نے؟ جی بالکل، اس میں 6 ماہ کا عرصہ ہے۔ 6 ماہ میں ہم نے وہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں۔ کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس، اس میں یہ پینے کا پانی، صاف پانی،
یہ بہت ایک کہہ لیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی اسپیچ کی. یعنی وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم نلکے سے ایک عام جو ہینڈ پمپ ہے اس سے پانی پی لیا کرتے تھے, لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. کوئی یہ پینے کا صاف پانی اگر نہ ملے, آلودہ ملے, تو وہ صحت خراب ہوتی ہے, صحت پہ بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح سانس لینے میں ہے اسموگ. پرائم منسٹر صاحب نے واضح ہدایت کی ہیں کہ جتنے زیادہ درخت لگا سکیں ان کی باقاعدہ درخت بھی لگانا ہے, اور ان کا باقاعدہ آڈٹ ہوگا کہ کتنے درخت لگائے گئے ہیں اور ان کی پرورش کیسے ہو رہی ہے, ان کی دیکھ بھال کیسے ہو رہی ہے, اس کو پروان چڑھانا ہے. اچھا, آپ کا مطلب ہے کہ 1 مئی تک اب سے, کیونکہ 1 دسمبر سے 1 مئی تک یہ 6 ماہ آپ کے مکمل ہو جائیں گے, تو ان 6 ماہ میں جو ہے وہ آپ سارا جو رزلٹ آئے گا وہ 1 مئی کو آئے گا اس حوالے سے, اور انعامات کا اس میں کیا, کہ شہر کو کیا انعام دیا جائے گا, کیا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. یہ تو کوئی واضح نہیں ہے, لیکن یہ کمپٹیشن جو ہے, کمپٹیشن میں سارے جو منتخب شہر ہیں انہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو لازمی کا بات ہے جو پوزیشن لیں گے ان کے لیے کوئی فنڈز آئیں گے, ان کے لیے بہتری آئے گی. اچھا, کہیں یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان 6 ماہ آپ دیکھیں ٹارگٹ لے کے چل رہے ہیں, جیسے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, اب جیسے تبادلوں کی ایک ہوا چل پڑی, ان بیچاروں کو تو آئے ہوئے بھی 1 مہینہ ہوا ہے, تو کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب یہ جو جیسے کام کر رہے ہیں فلوئنٹ ایک طریقے سے کام چل پڑا ہے, تو ان کا تبادلہ ہو جائے گا, تو پھر کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا اگر انتظامیہ کی جو ایک قسم کا, یہ ظاہر ہے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ایک نوکری کا حصہ ہوتی ہے, لیکن حکومت وقت جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کی ایک اپنی حکمت عملی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. انہوں نے پبلک ویلفیئر کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے ٹارگٹس لینے ہوتے ہیں, اور ان ٹارگٹس کے حصول کے لیے ان کے ذہن میں ان کے رپورٹس کے مطابق جو افسران ویبرنٹ ڈائنامک طریقے سے کام کر سکیں تو انہیں لایا جاتا ہے. اور یہ نئی ٹیم جو پرائم منسٹر صاحب نے, ابھی چیف سیکرٹری نئے ہیں ہمارے میجر ریٹائر اعظم سلیمان, جو یہاں فیصل آباد میں بھی سرو کر چکے ہیں, اور وہ ایک بڑے اچھے منتظم اور متحرک آفیسر ہیں, اور وہ انہوں نے اپنی ٹیم لائے ہیں, اور یہ ٹیم انشاءاللہ جو نئے افسر آئیں گے اور یہ ٹیم انہیں رزلٹس دے گی اور بہتر سروس ڈلیوری ہوگی انشاءاللہ. اچھا, مجھے تھوڑا سا یہ آگاہ کیجیے گا قیمتوں کے حوالے سے اور جو مہنگائی کے حوالے سے, جیسا ڈپٹی کمشنر صاحب کے اقدامات جاری ہیں, اچھا کیا شہریوں کو اس حوالے سے, جس طرح آپ کا بھی ایک شہری حوالے سے لوگ شکایات درج کرواتے ہیں, تو وہاں پہ کوئی شکایات اس حوالے سے آتی ہیں, یا اس کو کیا حل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی اب بھی کیونکہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں جب آپ گنجار آباد علاقوں میں جاتے ہیں, اب جیسے ٹماٹر کا ایک ریٹ ہے, سپوز اس کا 200 ریٹ ہے یا 300, تو وہ 100-150 روپے کا فرق ہوتا ہے عام جو مارکیٹ کی نسبت. تو اس کے حل کے لیے کیا صرف ایک ہی جگہ پہ, جہاں پہ ٹارگیٹڈ جگہ پہ گئے کوئی بھی جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے, یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ پورے علاقوں میں پھیلیں, جس طرح ان کا علاقہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے تو گلی گلی محلے محلے میں اس کا وزٹ کریں اور خود اس چیز کو جج کریں, کیونکہ یہ شکایت جو ہے یہ ابھی تک تھمی نہیں ہے. مسلسل مہنگائی جو ہے اس حوالے سے جو لوگوں نے خود ساختہ کریٹ کی ہوئی ہے, تو یہ تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا, کیا ڈپٹی کمشنر صاحب اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی, حکومت پنجاب پرائس کنٹرول کے حوالے سے بڑے ایلیبوریٹڈ میجرز لیے ہیں حکومت پنجاب نے. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان وزدار صاحب نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں سبھی افسران کو, کیونکہ اب جو پرائس کنٹرول کے حوالے سے گورنمنٹ کی ایک پرائرٹی ہے, کیونکہ لوگ مہنگائی کا شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, اس میں بہت سارے اثر ہیں. وقتی طور پہ مہنگائی تو ہوتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ایسے شامل ہو جاتے ہیں کہ نجائز منافع خوری کر کے وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اس کے لیے ضلعی انتظامیہ نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو, اس لیے کام نہیں کر پا رہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہوں گے, لیکن کیونکہ ان جو مافیاز ہیں نجائز منافع خوروں کی یا ذخیرہ اندوزوں کی, ان کی کمر توڑنے کے لیے جو ان کے متبادل انتظامات کیے جاتے ہیں, وہ ضلعی انتظامیہ نے 4 ماڈل بازار بنائے ہیں. ان میں سلیکٹڈ چیزیں جو روزمرہ استعمال کی 11 اشیاء, دالیں ہیں, چاول ہے, چینی, گھی, آٹا اور دوسری سبزیاں, آلو, پیاز اور ٹماٹر, یہ ان بازاروں میں دستیاب ہیں, کنٹرول ریٹ پہ ہیں. عوام جہاں سے وہاں سے خرید سکتی ہیں, اور بڑے میگا سٹور پہ بھی فیئر پرائس شاپس موجود ہیں, اور مارکیٹوں بھی چیک کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑی آبادی
لیکن عام شہریوں کے لیے ایسے بازاروں میں جانا بھی تو مشکل ہے نا، کہ ایسے بازاروں میں اب ان کی اپروچ دیکھیں، 4 بازار ہیں اور شہر بہت بڑا ہے، تو کئی پبلک کے جیسے عام لوگ ہیں وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا کیا چیک اینڈ بیلنس زیادہ سخت نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جو کارکردگی ہے، وہ یہ جو مہینہ گزرا ہے نومبر کا، انہوں نے کوئی 25,000 کے قریب مارکیٹوں میں چھاپے مارے ہیں جو مختلف سائٹس پہ، اور تقریباً وہاں پہ 3,000 جگہ پہ وائلیشن پائی گئی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے بڑے ہیوی جرمانے کیے ہیں، اور تقریباً 15 لاکھ کے قریب جو ہے نا ان کو جرمانے کیے گئے. دیکھیے، جرمانے کرنے یہ ایک سزا ڈیٹرنس کے لیے ہے، اور کوئی تقریباً 200 افراد کے قریب، جو 200 دکاندار تھے جو گرام فروش تھے، ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہیں، انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو انتظامیہ یہ قانونی اور انسدادی اقدامات تو کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دکانداروں کو بھی باز آنا چاہیے. وہ بھی عوام کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں اور نجائز منافع خوری اور زائد قیمتیں وصول کرتے ہیں. یہ ان کو بھی کوئی احساس کرنا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح کے ڈیلی بیسس پہ یہ جو ون ڈش کی جو خلاف ورزی کا عمل جو ہے وہ بھی جاری ہے، اور ساتھ میں انتظامیہ کے چھاپے بھی جاری ہیں. اب بڑے بڑے ہم مارکیز کو سنتے ہیں، جیسے بڑے بڑے نام ہیں فیصل آباد میں، اور بہت سارے ان کو جرمانے کیے گئے ہیں، بہت سارے 2-4 تو ایسے جیسے ہال بھی سیل کیے گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی بھی شکایات ایسی ہیں کہ پرائیویٹلی دیکھا جائے یا مختلف مارکیز میں دیکھا جائے تو ون ڈش کی خلاف ورزی جو ہے وہ سرے عام ہو رہی ہے؟ تو اس حوالے سے کیا انتظامیہ کوئی ایسے سخت میجرز لینے کا ارادہ رکھتی ہے یا لے رہی ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ ون ڈش کا، اگر شادی بیاہ میں کوئی ون ڈش کا قانون بنا ہے بے جا اسراف کا، وہ عوام کے اپنے مفاد میں ہے، اور حکومت وقت چاہ رہی ہے کہ بے جا اخراجات جو شادی پہ ایسے نمود و نمائش کے لیے ہوتے ہیں وہ نہ کیے جائیں. لیکن یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ انفورسمنٹ کے باوجود، چھاپوں کے باوجود، لیکن باز نہیں آ رہے. اور بار بار، اور دیکھ شادی ایسا ایک فنکشن ہے کسی بھی فیملی کے لیے، وہاں پہ بدمزگی ہوتی ہے اگر وہ وائلیشن کریں. اور یہ ڈیٹرنس ہی ہے. اسسٹنٹ کمشنرز ٹیمیں جو ضلعی انتظامیہ کی مختلف جگہ پہ چھاپے مار رہے ہیں. تو کیوں نہیں اس کے لیے کوئی اویئرنیس کمپین ضلعی حکومت کی طرف چلائی جاتی ہے؟ اویئرنیس کمپین دیکھیں جی، ایک قانون موجود ہے اور شہریوں کو بھی پتہ ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے. اور جب نہیں، آپ مارکیز کو جو جہاں پہ یہ پروگرام منعقد ہوتے ہیں ان کو پابند کریں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جی، یہاں یہ چھاپے مارنے سے پہلے یا شادیوں کے سیزن شروع ہونے سے پہلے ضلعی انتظامیہ نے تمام شادی ہالز جو ہیں، میرج ہالز اور یہ کیٹرنگ والے، انہیں بلایا، باقاعدہ میٹنگ کر کے انہیں اویئر کیا گیا کہ قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے، یہ ون ڈش پہ محدود رہیں، رات 10 بجے تک ایک ٹائم مقرر ہے، وہ ٹائم بھی آبزرو کریں. اور انہیں کہا گیا کہ اگر کسی نے کوئی ملٹی ڈشز یا زائد ڈشز کی گئی ہیں، وہ آرڈر کینسل کر کے انہیں منتقل کریں ون ڈش پہ. لیکن ظاہر ہے کہ ان کا بھی کاروبار ہے، اور شادی جو میرج ہال کے جو منتظمین آرگنائزر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم جو بھی شادی آرگنائز کرتے ہیں ولیمہ یا برات کے لیے، انہیں کہتے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک کرایا جاتا ہے کہ یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن شہری جو ہے اس حوالے سے وہ بھی کہہ لیں کہ اس پہ کوئی کان نہیں ڈال رہے، کوئی دھیان نہیں دے رہے. انہیں بھی کوئی چاہیے اس حوالے سے شہریوں کو بھی تعاون کرنے کی ضرورت. یا کوئی وسائل یافتہ جو خاندان ہے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن ایک غریب خاندان جو نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بیسیکلی شہریوں کو بھی اس حوالے سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خام میں جو غریب لوگ ہیں ان پہ برا اثر نہ پڑے. ناظرین، کہیں بات چاہیے گا، یہ جو تبادلوں کی نئی ہوا چل پڑی ہے، اس میں ہمارے کمشنر فیصل آباد بھی اس لپیٹ میں آئے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ سبحان صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کہیں بات چاہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. میرا ویژن ہمیشہ مجھے دوسروں سے آگے رکھتا ہے. جہاں سب کہتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں، میرا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. آوازیں وہی ہیں جو سب کو سنائی دیتی ہیں، لیکن میری دھن الگ ہے، کیونکہ مجھے بناتا ہے لمٹ لیس. آنر ایٹیکس، so that I can see beyond limits, do beyond limits, and capture beyond limits. Honor 8X. Live beyond limits.
ویلکم بیک ناظرین وقفے پر جانے سے پہلے میں پوچھ رہا تھا کہ فیصلہ آباد میں بھی تبدیلی کی جو ہوا ہے اس کی لپیٹ میں کمشنر ہمارے جو محمود جاوید بھٹی صاحب بڑے جینیس پرسن تھے، تو وہ اس لپیٹ میں آئے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ کمشنر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ تبدیلی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اس وقت؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. کمشنر فیصلہ آباد جناب محمود جاوید بھٹی صاحب بڑا اچھا دور گزارا، بڑا اچھا کام رہا. ان کا دور جو ہے میرا خیال ہے کوئی 10 ماہ کے قریب انہوں نے یہاں سرو کیا اور ایک جمود توڑا. انہوں نے ایک عوامی اور کمشنر آفس کا ایک ایسا ماحول بنا دیا، بڑا خوشگوار ماحول، ایک بڑی اچھی ٹیم ورک کے حوالے سے اور ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کمشنر آفس بلکہ فیصلہ آباد ڈویژن پورے میں بڑا اچھا ایک ماحول تھا، کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی کمشنر صاحب ہی سپروائز کرتے ہیں پورے ڈویژن کو اور بڑے وائبرنٹ کائنڈ آفیسر ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ انہیں کس آفیسر کو کہاں رکھنا ہے، تو وہ شاید اس پالیسی کی نظر ہو گئے ہیں. لیکن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں. وہ جہاں بھی جائیں اللہ انہیں درازی عمر دے، صحت کا برقرار رکھے اللہ پاک ان کی. پچھلا ہفتہ انہوں نے بھی بڑا اچھا گزارا اس حوالے سے. بالکل ہم اکثر باتیں کرتے ہیں جی کہ آپ پوچھتے ہیں کمشنر صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے. کمشنر صاحب کو کہ جو بھی گورنمنٹ پالیسیز آتی ہیں اب تقریباً کمشنر آفس سے ہی روٹ ہوتی ہیں وہ ساری. کمشنر صاحب بھی ان پالیسیز پر عمل درآمد کے حوالے سے ان کے مانیٹرنگ کرتی ہیں، وہ جائزہ لیتے ہیں اور ان پہ عمل درآمد اور جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، پبلک ویلفیئر کا کام ہے، اس حوالے سے. اور خاص طور پہ پرائس کنٹرول ہے، پرائس کنٹرول کے حوالے سے وہ باقاعدہ ساری چاروں اضلاع کی انتظامیہ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں. اور باقی دیگر کوئی ریونیو کے معاملات ہیں کوٹ بھی کرتے ہیں، اور ریونیو کے معاملات بڑی ڈسپوزل انہوں نے ریونیو کیسز میں بڑی ڈسپوزل کی اور پبلک کو ریلیف دیا. اور ایسا ماحول یہاں پہ ایک انہوں نے ڈیولپ کر دیا بڑا اچھا کہ جو بھی سائل ان کے پاس آتا تھا کہ ان کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے اور وہ سائل کا باقاعدہ بڑی دلچسپی سے اس کے مسائل حل کرتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اچھا نئے جو اشرف صاحب ہیں وہ چارج جب ہمارا پروگرام یہ نشر ہو رہا ہوگا سوموار کو یہ چارج لے چکے ہوں؟ جی امید جب تک جناب عشرت علی صاحب جو ہے چارج لے چکے ہوں گے. ہم ان کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں. امید ہے کہ وہ بھی اسی طرح اسی جذبے جوش سے عوام کی خدمت اور ڈویژن کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کی ٹیم کا ایک اچھا حصہ بنیں گے. اچھا مجھے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ پچھلے ہفتے ایک نا اوورسیز کے حوالے سے بھی ایک جو کمیٹی جو ہماری فیصل آباد کی فارمیٹ ہوئی ہے یا چل رہی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کیا اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا کیا مقصد کیا ہے اس کا؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے صوبائی سطح پر اوورسیز پاکستانی کمیشن بنائے ہوئے ہیں. گورنمنٹ سمجھتی ہے بلکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن جو باہر جا کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ بے شک وہ روزگار کے لیے گئے ہوئے ہیں لیکن وہ کثیر زر مبادلہ پاکستان کے لیے بھیج رہے ہیں اور پاکستان کا نام وہاں پہ ایک محنتی پاکستانی ہونے کے نام سے وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. اس حوالے سے لیکن گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اگر کوئی باہر پاکستانی ہمارے کوئی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اگر ملکی سطح پہ ان کے اپنے علاقے میں، ان کے اپنے ضلع میں، اپنے شہر میں ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو، کوئی اجتماعی مسئلہ ہو، جیسے عام طور پہ یہ مختلف مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، تو یہ ہر ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ہر ڈسٹرکٹ میں اوورسیز پاکستانی کمیٹیز بنائی ہیں. اس کا ایک پولیٹیکل یا کوئی ایم پی اے مختلف اضلاع میں ان کے چیئرمین ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب ان کے کنوینر ہیں اور مختلف محکموں کو جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسائز ہے، ریونیو ہے، باقی ڈپارٹمنٹس کے نمائندے ہیں. جو بھی اوورسیز پاکستانی کے مسائل ہیں فیصل آباد کے جو شہریوں کے تو وہ کمیٹی جو ڈیل کرے گی. اس میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستانی باہر بڑی محنت کر رہے ہیں
اور یہاں پہ اگر ان کی کوئی جائیداد ہے، کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا کسی نے کوئی لین دین کا معاملہ ہے، یا پھر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ ان کی فیملی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہے، تو وہ ترجیحی بنیادوں پہ انتظامیہ حل کر. ناظرین، آپ بھی اس حوالے سے اپنے ارد گرد کے شہریوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ فیصل آباد میں ایک اوورسیز جو ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے، تو کوئی بھی مسائل ہیں، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار باہر ہیں، ان کی جائیداد کا یہاں پہ مسئلہ ہے، ان کے لین دین کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ جو ہے مکمل طور پہ ایک کمیٹی جو ہے وہ فارمولیٹ ہو چکی ہے. تو ضلعی انتظامیہ اس مقصد کے لیے بھی آپ کے مکمل طور پہ آپ کا ساتھ دے گی. اچھا، میں پروگرام کے آگے بڑھوں گا. آپ نے ایم پی ایم این ایز کا ذکر کیا. اچھا، مجھے بتائیں کہ فیصل آباد کے جو ایم پی ایز ہیں، خاص طور پہ جو مثال کے تو ایم این ایز ہیں، تو ان کے جس طرح کے حکومت پاکستان وزیر اعظم عمران خان یا سردار عثمان ابزار جو وزیر پنجاب ہے، ان کا ویژن ہے کہ مکمل طور پہ اچانک چھاپے مارے جائیں، دیکھا جائے محکموں کی کارکردگی مانیٹر کی جائے. تو فیصل آباد کے جو نمائندگان ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت سرگرم عمل رہتے ہیں، اور لوگوں کو جو مسائل ہیں، ان کے حلقے کے مسائل ہیں، کوئی ترقیاتی مسائل ہیں، کسی کا انفرادی مسئلہ ہے، یا کسی علاقے میں کوئی اجتماعی مسئلہ ہے، ان کے علم میں آئیں تو وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے پاس جاتے ہیں، اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر، اور یا پولیس سے اگر مجھ کو متعلقہ مسئلہ ہے، کمشنر صاحب سے متعلقہ مسئلہ ہے، یا کسی دوسرے محکمے سے متعلقہ مسئلہ ہے، نہ صرف وہ عوام کے مسائل حل کرواتے ہیں بلکہ محکموں کی کارکردگی پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے مختلف نشاندہی کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جو منصوبہ ہے، جو تحریک ہے، جو پنجاب گورنمنٹ نے ایک پالیسی اختیار کی ہے، اس کے حوالے سے جو پنجاب کیبنٹ کے وزراء ہیں ان کی مختلف اضلاع میں ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سردار عثمان ابزار صاحب نے یہ مختلف اداروں کی سروسز کو بہتر بنانے کے لیے، سروس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے، عوام کے لیے ایک ریلیف فراہم کرنے کے لیے، جیسے ہمارے فیصل آباد میں حافظ ممتاز احمد صاحب. ہاں، میں وہی ذکر کرنا چاہتا تھا بڑی معذرت کے ساتھ کہ پورے پچھلے ہفتے میں مجھے صرف حافظ ممتاز صاحب کا ایک وزٹ جو انہوں نے ہفتے والے دن چلڈرن ہسپتال میں اچانک معائنہ کیا، تو ان کے علاوہ کوئی بھی نمائندے کا اس طرح اچانک وزٹ نہیں دیکھنے کو ملا. جی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے جو ضلع کے صوبائی وزراء ہیں، جناب چودھری ظہیر صاحب ہیں، اجمل چیمہ صاحب ہیں، حافظ ممتاز صاحب ہیں، فاروق ملک صاحب ہیں، مشیر ہیں، وہ معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، وہ باخبر رہتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیز ہیں، ان کو اسپیشل ٹاسک دیے گئے ہیں. ایک تو پرائز کنٹرول کے حوالے سے ایک صوبائی وزراء سے کہا گیا ہے کہ وہ خاص طور پر سرکاری جو ہسپتال ہیں ان کی انسپیکشن کیا کریں، اور باقی وہ جو ادارے ہیں میں وہی کہہ رہا تھا کیونکہ دیکھیں حافظ ممتاز صاحب کا جو علاقہ ہے وہ بیسیکلی سمندری ہے. انہوں نے وزٹ کیا فیصل آباد میں. اچھا، جو ظہیر الدین صاحب ہیں وہ زیادہ ان کی وزٹ اپنے حلقے کی حد تک، جڑاں والا کی حد تک رہتے ہیں. جو اجمل چیمہ صاحب ہیں ان کا، تو میرا مقصد یہ صرف کہنے کا ہے کہ کیا اس میں یہ بہتر نہیں ہے کہ مکمل طور پہ جس طرح کے روزانہ کی بنیاد پہ جب بھی یہ ادھر ہوں اپنے شہر میں تو کم از کم تمام محکموں کو دیکھیں؟ ہاں، نہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن صوبائی وزراء جو ہے وہ اپنے شیڈول کے مطابق وزٹ کر رہے ہیں، اور کیونکہ وہ اپنے دیگر سرکاری مصروفیات میں بھی بزی ہوتے ہیں، اور انہوں نے مختلف محکموں کی انتظامیہ اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. پچھلے دنوں اگر عوام کا ایک مسئلہ ہے پرائز کنٹرول کا، تو وزراء نکلے، انہوں نے منڈیاں بھی چیک کی، مارکیٹوں میں ریٹ بھی چیک کیے. اسی طرح ڈینگی کا ایک اس میں بھی حافظ ممتاز صاحب نے خصوصی طور پر جو ڈپٹی کمشنر کے ساتھ وزٹ کیا تھا. اسی طرح ڈینگی کا مسئلہ پچھلے دنوں ایک کراپ اپ ہوا، اس حوالے سے نہ صرف پنجاب لیول کے، صوبائی لیول کے اعلیٰ سرکاری افسران نے وزٹ کیا اور دیکھا، انہوں نے مختلف جا کر سروس سسٹم. اسی طرح صوبائی وزراء نے بھی ڈینگی کے معاملات کو دیکھا. ہمارے ڈینگی کے حوالے سے چودھری ظہیر صاحب میٹنگز بھی لیتے رہے ہیں، معاملات دیکھتے رہے ہیں، ہسپتالوں میں وزٹ کرتے رہے ہیں، اور محکموں کی کارکردگی بھی انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی. صوبائی وزراء جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں اور خود بھی وزٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج بہرحال ہم بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کمنگ ویک ہے اس میں زیادہ بہتر طریقے سے اچھے رزلٹ بھی ملیں گے. اچھا، پروگرام کے آخر میں جس طرح کے دیکھیں عام شہریوں کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے رہنے کے پرابلمز ہیں، ہر شہر میں پناہ گاہیں یا شیلٹر ہومز کی تعمیر جاری ہے. اچھا، فیصل آباد میں جو ہے میں نے لاسٹ ویک میں دیکھا
کہ ڈپٹی کمشنر نے ایک باقاعدہ ایک سنگ بنیاد رکھا کسی شیلٹر ہوم کا، اور یہ بھی کسی صنعت کار یا کسی ایسے ہی تعاون سے بنایا گیا الائڈ ہسپتال کے قریب میرے خیال میں. اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ اس شیلٹر ہوم کے حوالے سے جو شہری جو ہیں جس طرح کے گراؤنڈوں میں پارکوں میں سونے پہ مجبور ہیں، تو ایسی جگہ پر کس طرح عوام کے لیے یہ تھوڑا سا بتائیے گا. سردار صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ بڑی اہمیت کا جو کویشچن ہے آپ کا بے گھر افراد کے لیے، کیونکہ خاص طور پہ جس طرح ضلعی انتظامیہ ورک کر رہی ہے تو ان کا ورک نظر آنا بھی چاہیے. یہ دیکھیں، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، انہوں نے احساس پروگرام تو انہوں نے بجٹ میں اناؤنس کیا تھا، لیکن انہوں نے آتے ہی یہ ایک بڑا ویلفیئر کا اور بھلائی کا اور ایک انسانی ہمدردی کا پروگرام ہے، شیلٹر ہوم یعنی پناہ گاہ. وزیر اعظم صاحب بڑا دکھ درد رکھتے ہیں غریب عوام کے لیے. انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے پاس گھر نہیں ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ، گرین بیلٹ پہ، چوکوں میں لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر اگر کوئی پردیسی ہے ان کو کوئی رات پڑ گئی، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، کہاں پہ ان کا قیام گاہ نہیں ہے ان کے پاس، ان کو ایک ایسی جگہ فراہم کر دی جائے. تو انہوں نے یہ آئیڈیا، جو ابھی انہوں نے آئیڈیا اناؤنس کیا تھا، تو یہ اس کار خیر کے لیے صنعت کار آ گیا ہے، اور فیصل آباد میں تین کے قریب شیلٹر ہوم کے قیام کا اعلان ہو چکا ہے. بلکہ جنرل بس اسٹینڈ میں ایک لوکل ہمارا صنعتی گروپ ہے، اس کے انہوں نے تعاون کیا، وہ بالکل تیار ہے، اور انشاءاللہ عنقریب وزیر اعظم صاحب فیصل آباد تشریف لا رہے ہیں اور وہ افتتاح بھی کریں گے. اور یہ پردیسی اور یہ بے سہارا اور جو گھروں سے باہر بیچارے لوگ کوئی چھت نہیں ہے، ان کے لیے کھول دیا جائے گا ایک باقاعدہ بڑی خوبصورت مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وہاں پہ قیام کی جگہ ہوگی. انہیں 2 وقت کا کھانا دیا جائے گا، اور وہاں پہ جو بنیادی سہولتیں ہیں، پانی پینے کا ہے، بجلی ہے، ٹوائلٹس ہیں، وہ ساری سہولتیں میسر ہیں. یہ شیلٹر ہوم جنرل بس اسٹینڈ میں بالکل تیار ہے، اور ان کی رینوویشن ہو رہی ہے، عنقریب یہ کھل جائے گا. اگلا جو دوسرا شیلٹر ہوم ہے، ایک خدا تر صنعت کار جو اپنی سخاوت میں اپنا مقام رکھتے ہیں، تو انہوں نے تقریباً اس بلڈنگ پہ کوئی 5 کروڑ روپے خرچ آئے گی. یہ بہت اچھا منصوبہ الائڈ ہسپتال میں بن رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ الائڈ ہسپتال میں مریضوں کے علاوہ بیچارے گراؤنڈوں میں پڑے ہوتے ہیں، مریض جو ہیں وہ باہر شہر سے بھی کوئی علاج کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہیں ان کے لیے ٹھہرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور یہ بڑی ضرورت تھی. اور یہ فلاحی منصوبہ یہ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی، انہوں نے بڑا اچھا اس کی پلاننگ کی ہے. یہ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوگی. گراؤنڈ فلور پہ تقریباً 200 افراد کے لیے وہاں پہ ٹھہرنے کی، قیام کرنے کی گنجائش ہوگی. اور جو اپر سٹوری ہے وہاں وہ وارڈز کے لیے استعمال ہوگی، اور ان وارڈز میں وہ مریض ہوں گے جن کے لیے کوئی لانگ سٹے مریض، جن کے لیے کوئی لمبی مدت تک علاج درکار ہوگا، یہ مریض وہاں پہ رکھے جائیں گے. یہ بڑا اچھا منصوبہ، اور انشاءاللہ 6 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا. ناظرین، جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ ضلعی انتظامیہ کس طرح اپنے شہریوں کے لیے دن رات تگ و دو کر رہی ہے، اور جس طرح یہ کلین اینڈ گرین جو ہے، اب یہ دیکھیں باقاعدہ کلین اینڈ گرین انڈیکس پاکستان کے حوالے سے ایک پروگرام بھی لانچ ہو چکا ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ فیصل آباد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ٹاپ 3 شہروں میں جس طرح اس کا آبادی کے لحاظ سے نمبر ہے، ایسے ہی صفائی ستھرائی کے حوالے سے یہ ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب کی زیر نگرانی ہوگا. اور جو ہمارے جو کمشنر محمود جاوید بھٹی صاحب جن کا تبادلہ ہوا ہے یہاں سے، ہم ان کے لیے بھی اس پروگرام کے توسط سے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. اور جو نئے آنے والے اشرت صاحب ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح کمشنر محمود جاوید بھٹی صاحب نے ایک اپنے دروازوں کو بالکل اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلا ہوا تھا، ایسے ہی نئے جو آنے والے کمشنر ہیں اشرت صاحب، وہ بھی ایسے ہی اپنے غریبوں کے، اپنے فیصل آباد کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے دن رات ایک کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور سبحان صاحب کو اجازت دیجیے. اس پروگرام کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.